खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मीका तिमोथी जाहिद है और मैं लाहौर से हूँ और 98 से रावलपिंडी में खिदमत का काम अंजाम दे रहा हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ GST TV का और बिशप पॉलू साहब का कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि आज मैं खुदा का कलाम आपके सामने और अपने लिए पेश कर सकूँ। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। मुक़द्दस रसूलों के अमाल उसका नामा बाब और उसकी 36 आयत से लेके 42 आयत तक अभी मैं आपके लिए तलावत करूँगा। कलाम खुदा में लिखा है, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूँकि लुद्दा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुँचा तो उसे बालाखाना में ले गए और सब बेवाएँ रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगीं। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मतवज्जे होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दीं और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, ये मतन जो आपके सामने तलावत किया गया है बहुत ही खूबसूरत है, और कलाम मुक़द्दस में ये ऐसा मतन एक ही दफ़ा आया है जिसमें इस तरह का बयान हो। तबीता खातून जो थीं, उनकी सबसे जो बड़ी खूबी थी वो ये थी कि वो खुदा की शागिर्द थीं। बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं जहाँ पर लोगों के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में, उनके कद के बारे में, उनका आउटलुक जो बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तबीता का आउटलुक है वो ये है कि वो शागिर्द थी, और उसका नाम जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है तबीता, जिसका मतलब है हरनी, और इंग्लिश में इसको डॉर्कस कहा जाता है। तो ये खातून जो है ये याफा में रह रही थी और अपनी ज़िंदगी में रहते हुए वो नेक काम और खैरात करती थी। ये दोनों काम जो हैं, नेक काम और खैरात, उस ज़माने में और आज के ज़माने में भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बतौर शागिर्द होते हुए वो इन कामों को बड़ी खूबी से अंजाम दे रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब किसी मुक़द्दस शख्स के साथ ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो लोग फ़ौरन उस पर अटैक करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये तो खुदा का बंदा था, ये तो दुआ करने वाला था, ये तो कलाम पढ़ने वाला, कलाम सुनाने वाला था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि ये जो मौत का हादसा है ये दोनों इसमें से गुजरेंगे, चाहे ईमानदार हों चाहे गैर ईमानदार। सो हम देखते हैं कि इस सारी खिदमत के होते हुए, काम करते हुए क्या हुआ कि तबीता जो थी वो बीमार होकर मर गई। और ये
ایمانداروں کے لیے اور غیر ایمانداروں کے لیے ایک لحاظ سے ٹھوکر تھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایماندار ہے تو اس پر مصیبتیں نہیں آنی چاہیے، اسے اس زمانے میں پراسپر ہونا چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے۔ لیکن خدا کا کلام اس کے برعکس ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جتنے مسیح یسوع میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائیں۔ خدا کی پیروی کرنا، یسوع مسیح کے شاگرد ہونا کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اور مقدس طبیطہ اسی راستے پر چل رہی تھی۔ اب وہ بیمار ہو گئی، مر گئیں، اور اس کے جو ساتھ مقدس لوگ تھے انہوں نے اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ مقدس پطرس رسول بھی اسی علاقے میں خدمت کرتے آ رہے تھے۔ یافا سے تھوڑی دور وہ خدمت کر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو جو 8 سال سے مفلوج تھا شفا دی۔ خدا کے خادم کو پیغام بھیجا گیا کہ طبیطہ جو ہے وہ مر گئی، اور چونکہ لدا یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے، اور سب بیوائیں روتی ہوئیں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جیسے ہی مقدس پطرس رسول کے پاس پیغام پہنچا، وہ وہاں سے آ گئے، اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ طبیطہ کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا ہے۔ یہاں پر ہے آنے میں دیر نہ کر۔ وہ اتنی دکھی تھیں مقدس طبیطہ کے عارضی جدائی کی وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ جتنا جلدی بھی ہو پطرس رسول یہاں پر آئیں۔ سو وہ وہاں پر آ کر پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو مقدس بیوائیں عورتیں اور دوسرے لوگ جو ہیں، جو مقدس طبیطہ کی زندگی سے بہت متاثر تھیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ جو جن کو وہ خیرات کرتی تھی، جن کے ساتھ وہ بھلائی کے کام کرتی تھیں، وہ کتنے دکھ میں ہوں گے، اور وہ وہاں پر جمع تھے۔ سو پطرس رسول جب آئے اور بیوائیں آئیں اور وہ اس کے پاس کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے وہ کام جو مقدس طبیطہ ان کے ساتھ رہ کر کرتی تھیں وہ دکھائے۔ میرے عزیزو، نیک کام اور خیرات کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے اور لباس کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وہ کیسے خیرات کر سکتا ہے؟ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹری ورک میں بہت کم لوگ ہیں جو منسٹری ورک کے ساتھ محنت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن میرے لیے اور ان خادموں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ مقدس طبیطہ پر غور کریں۔ وہ نہ صرف خدمت گزار خاتون تھیں بلکہ اس کے ساتھ محنت کرتی تھیں اور خیرات کرتی تھیں، نہ صرف اپنی ضرورتیں بلکہ دوسرے لوگوں کی ضروریات بھی وہ پیسے سے پوری کرتی تھیں، اور خدا کو ان کے یہ کام جو بے حد پسند تھے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں با مقصد زندگی ہو، ہم با مقصد زندگی گزاریں، چاہے ہم خادم ہوں، چاہے ہم کسی بھی کلیسیا کا کوئی بھی عہدہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ جب پطرس پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے، اور سب بیوائیں روتی ہوئیں اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی،
پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے تبیتا اٹھ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ میرے عزیزو، یہ میرے لیے اور خدمت گزار لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ مقدس پطرس اور بھی لوگوں کو بلوا سکتے تھے کہ آؤ میں تبیتا کو زندہ کرنے لگا ہوں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ہیں سب باہر چلے جائیں۔ سب لوگوں کو باہر نکال دیا۔ اور بھی مختلف جگہوں پہ جب ہم خدا کے لوگوں کو خدمت کا کام، شفا کا کام دیکھتے ہیں کرتے ہوئے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑ کو باہر نکال دیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ انہوں نے جھک کر بیٹھ کر ان کے لیے دعا کی۔ جیسے لکھا ہے، پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، گھٹنے ٹیک کر عاجزی سے، فروتنی سے خداوند کے حضور میں درخواست پیش کی، حکم نہیں، درخواست، منت، التماس۔ اور خدا نے مقدس پطرس رسول کی وہ دعا جو سنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس لازر کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے باپ، میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے میں یہ دعا تجھ سے کر رہا ہوں تاکہ یہ جانے کہ میں کون ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے لازر کو آواز دی، اے لازر، اے لازر، باہر نکلا۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی عہدے پر پہنچ جائیں، ہم کتنے بھی زیادہ اہم ہو جائیں، لیکن خدا کے حضور میں عاجزی اور فروتنی کی ضرورت ہے۔ خدا کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم خدا کو حکم دے سکتے ہیں۔ خدا کو ہم التماس کر سکتے ہیں، اس کے حضور میں درخواست پیش کر سکتے ہیں، اور وہ عاجزی اور فروتنی کی دعائیں سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عاجزی اور فروتنی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تبیتا جو تھی وہ اٹھ بیٹھی۔ خدا آج میرے اور آپ کے وسیلہ سے اسی طرح سے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ خدا کی پاک مرضی کو جانتے ہوئے عاجزی اور فروتنی سے کریں، اور وہ خدمت اور وہ کام جو ہے وہ پھلدار ہوگا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ میرے عزیزو، جب وہ تبیتا کو بالا خانہ سے نیچے لے کے آئے ہوں گے تو کیسا سما ہوگا؟ لوگ حیرت سے تک رہے ہوں گے کہ یہ تبیتا جو مر گئی تھی زندہ ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگ جو ستائش کے نعرے لگا رہے ہوں گے، بہت سے لوگ جو شکر گزاریاں کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ جن کے خوشی سے آنسو نکل آئے ہوں گے، اور بہت سے لوگ مقدس تبیتا کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے ایسے کام ظاہر ہوں، ایسے پھل جو ہیں لوگوں کو دیکھنے میں، کھانے میں ملیں، جن سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، نہ کہ ہمارے ایکشن صرف ایکشن ہی ہوں اور ان کے پیچھے کوئی بنیاد نہ ہو۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی، اور تیرے خداوند پر ایمان لے آئے۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے بعد
ہم بشارت کا کام کریں، ہماری زندگی جو ہے دعا سے، کلام سے، ستائش سے، رفاقت سے ملبس ہو، آراستہ ہو۔ خدا یہی چاہتا ہے، اور اگر ہماری زندگی سے یہ پھل، یہ خوبیاں ظاہر ہوں گی تو بتیرے جو لوگ ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر، خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے عزیزو، ایک شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد اور خداوند خدا کا بیٹا یا بیٹی بن گئی ہے، اس کی زندگی سے ان 4 اقدام کو پورا ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ چیزیں مقدس طبیعہ کی زندگی سے پوری ہو رہی تھیں، اور وہ ان 4 اقدام پر بڑی پابندی سے عمل کر رہی تھیں۔ تعلیم پانا، کیوں تعلیم پائیں ہم؟ تعلیم کہاں سے پائیں ہم؟ تعلیم پانا جو ہے وہ خدا کے لوگوں سے ہے، مقدس لوگوں سے ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو سیکھنے میں محنت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پولس رسول کو کہ انہوں نے کس طرح سے خدا کا کلام سیکھنے میں محنت کی۔ وہ اس وقت کے زمانے کے مشہور استاد گملیل کے شاگرد تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے اپنی جوانی میں بھی انہوں نے شریعت اور مقدس کتابوں کا خوب گہرے طور پر مطالعہ کیا۔ اور اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس فخر کرنے کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ان پر فخر نہیں کرتا۔ تعلیم پانا جو ہے وہ از حد ضروری ہے، اور کہاں سے؟ خدا کے کلام سے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تعلیمات دنیا میں گردش کر رہی ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے ہتھیار ہیں جو لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ لگاتے ہیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لا تو تیرا گھرانہ اور تو نجات پائے گا۔ تعلیم پانا جو ہے یہ خدا کے لوگوں سے ہے۔ رفاقت رکھنا، کیوں رفاقت رکھیں اور کس کے ساتھ رفاقت رکھیں؟ انگلش میں لفظ فیلوشپ، رفاقت، شراکت، ملنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا اور رشتے ناطے کرنا اور خوشی منانا، یہ ساری باتیں رفاقت کا حصہ ہیں۔ اور رفاقت کن لوگوں سے رکھنی ہے؟ رفاقت ان لوگوں سے رکھنی ہے جو آپ کے ہم ایمان ہیں۔ ہم ایمان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم ایمان لوگوں کے ساتھ عبادت کریں، ہم ایمان لوگوں کے ساتھ خوشی منائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ تقویت دیں گے۔ رفاقت رکھنا ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، اس کو رفاقت کی ضرورت ہے، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ایک خاندان جو ہے اگر وہ ایماندار خاندان ہے تو وہ رفاقت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رفاقت جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر وہ ایماندار ہے تو اسے ایمانداروں کے ساتھ ہی رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا قدم جو ہے وہ ہے روٹی توڑنا۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس پولس رسول کی معرفت کرنتھیوں کا خط 11واں باب 23ویں آیت میں فرمایا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا
اس نے شکر کر کے روٹی لی، توڑی۔ روٹی توڑنا جو ہے، جسے حرف عام میں عشاء ربانی سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے مر گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے خون بہایا۔ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کا فدیہ دیا، اور خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے۔ کلیسیا میں رہتے ہوئے اکثر جب نئے لوگ بپتسمہ لیتے ہیں اور وہ کئی سال جو ہے وہ عشاء ربانی میں حصہ نہیں لیتے، انہیں جب کہا جاتا ہے تو ابھی میں تیار نہیں ہوں۔ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، پرانی انسانیت کو انہوں نے ختم کر دیا اس کے، تو پھر کیوں نہیں؟ عشاء ربانی جو ہے یہ ہماری روحانی زندگی میں ترقی کا سبب بنتی ہے۔ میرے عزیزو، چوتھا پوائنٹ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اور خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے آج کے دور میں بھی یہی تلقین کر رہا ہے کہ ہم دعا میں مشغول رہیں۔ دعا جو ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا ہے۔ دعا جو ہے خدا کے حضور میں اپنی شکر گزاریاں پہنچانا ہے۔ دعا جو ہے وہ ہاٹ لائن ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی۔ دعا کے بغیر ہم خدا سے ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی ضرورتیں، اپنی شکر گزاریاں، اپنی منتیں خدا تک نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہماری ریاضت، عبادت، پیسہ ہمیں خدا تک لے جائے گی، لیکن وہ سیڑھیاں آسمان سے نیچے ہی رہ جاتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جب ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا اہم حصہ جو خداوند کی زندگی میں تھا، ساری رات دن نکلنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنی دعائیہ زندگی کو جاری رکھتے، اور شاگردوں کا چناؤ کرنے سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ بیٹھ کر انٹیمیسی کی، دعا کی، بات چیت کی، اور اس کے بعد شاگردوں کا چناؤ کیا۔ خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے چاہتا ہے کہ دعا جو ہماری زندگی سے جاری رہے، ہوتی رہے۔ دعا کے وسیلہ سے ہی ہم باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ دعا کے وسیلہ سے ہمیں پاکیزگی ملتی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے ہمیں قوت ملتی ہے۔ معجزوں کی جو قوت اور طاقت ہے وہ دعا کے وسیلہ سے ہے۔ دعا جو ہے ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہونا چاہیے۔ دعا جو ہے وہ ہماری روحانی زندگی کو ناپنے کا پیمانہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ دعا ہماری زندگی سے جاری رہے، اور یہ چاروں اقدام جو ہیں ہماری زندگی سے ان کو ظاہر ہونا از حد ضروری ہے۔ رسولوں سے تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، اور دعا کرنے میں مشغول رہنا۔ اور طبیعہ کی زندگی میں یہ چاروں اقدام بڑی سرگرمی سے پورے ہو رہے تھے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر جہاں ہم دوسرے کام بڑی سرگرمی سے کرتے ہیں، ہم اسکیجولائز کرتے ہیں، ہم دعا کو بھی اپنے اسکیجول میں رکھیں۔ کیوں؟ اس کے بغیر اس دنیا میں اب رہنا جو ہے ہمارا از حد مشکل ہو گیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں، پھر ہم اس دنیا میں رہ کر خوشحال، بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر مارے نہ پھریں، بلکہ ہم دنیا کے مبارک لوگ کہلائیں۔ خدا ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے، اپنی برکتوں کے وسیلہ سے وہ ہمیں مال و مال کرنا چاہتا ہے، اور اسی میں اس کی خوشنودی ہے۔ خداوند
اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آسمانی خداوند، خدا قدوس، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے جھک کر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تعریف، حمد، شکر گزاری، ستائش، بزرگی کے لائق ہے۔ آسمانی خداوند، آج کے معتبر کلام کے لیے، سچے کلام کے لیے، حقیقی کلام کے لیے، زندگیوں کو تبدیل کر دینے والے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارے خداوند، ایک دفعہ پھر بشپ پالوس صاحب کو، ان کے خاندان کو، ان کی ساری ٹیم کو، خصوصاً ریکارڈنگ کرنے والے لوگوں کو اور فیلڈ میں جانے والے لوگوں کو تیرے حضور میں یاد کرتا ہوں۔ اپنے خادم کو بڑی برکت بخش۔ جی ایس ٹی وی پر تیری خاص برکت ہو۔ خداوند، جن چینلوں سے تیرا کلام، تیری ستائش کے گیت لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کو بڑی برکت بخش۔ اس سارے گھر پر، گھر کے سارے جتنے آلات استعمال ہوتے ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان سب پر تیری برکت ہو۔ ہماری شکر گزاری کی دعا کو سن۔ یہ دعا تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے بزرگ فتح مند نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔